یعنی اللہ کے محبوب دانے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے لیے پاکیزگی کا باعث بنے گا. یعنی اگر تم مجھ پر درود پڑھو گے تو یہ درود تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا. اگر مجھ پر درود پڑھو گے تو یہ درود تمہارے جسم کے سارے امراض سے شفا دے گا. تم مجھ پر درود پڑھو گے تمہارے درد و آلام سے اللہ تمہیں نجات عطا فرمائے گا. تم مجھ پر درود پڑھو گے تمہاری رزق میں برکت ڈالی جائے گی. تم مجھ پر درود پڑھو گے تمہاری مصیبت تمہارے اوپر سے ٹالی جائے گی. تمہارا درود پڑھنا یہ تمہارے لیے پاکیزگی کا باعث بنے گا. میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارا درود پڑھتے کتنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کثرت سے درود پاک پڑھا کرو، کیونکہ دنیا میں جو جتنا زیادہ درود پاک پڑھے گا بروز محشر وہ مجھ سے اتنا ہی زیادہ قریب ہوگا. অর্থাৎ আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছে যে দুনিয়ায় অধিক হারে দুরূদ শরীফ পাঠ করবে সে কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহ তাআলার নবীর কত নিকটে হবে. এখন আল্লাহর নবীর নিকটে হলে কি ফায়দা হবে, কি উপকার হবে, এটা যখন আমরা চিন্তা করি যে কিয়ামতের ময়দানে কেমন দৃশ্য হবে আমরা সবাই জানি. সেই সময় কেউ কারো কাজে আসবে না, তখন আমার আপনার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তাআলার আরশের কাছে থাকবেন, মাকামে মাহমুদে উপবিষ্ট হয়ে থাকবেন. আর আল্লাহ তাআলার নবীর নৈকট্য যাকে অর্জন হয়ে যাবে আল্লাহ তাআলা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিবেন. তো আল্লাহ তাআলার নবীর সংস্পর্শ, আল্লাহর নবীর নৈকট্য, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब हमें चाहिए या नहीं चाहिए? किस किस को चाहिए? सबको चाहिए. दुरूद पाक की कसरत करनी होगी, दुरूद पाक ज्यादा से ज्यादा पढ़ा करें. ये दुनिया और आखिरत में नजात का जरिया है. अल्लाह ताला हम सबको दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए. अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अफदलुल अमली अन्नियतुस सादिका. ये सबसे बेहतर अमल अच्छी नीयत है. अच्छी नीयत ना हो तो अमल का सवाब नहीं मिलता. तो आइए हम सब नियत करते हैं कि अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिज़ा और सवाब कमाने की गर्ज से इंशाअल्लाह बयान सुनेंगे. जो कुछ सुनेंगे सीखेंगे इंशाअल्लाह इस पर अमल करने की कोशिश भी करेंगे और दूसरों तक पहुंचाने की भी कोशिश करेंगे. अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के बेहद करोड़ों एहसान हुआ कि अल्लाह ताला हमें मिलादुन नबी और महबूब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न विलादत मनाने की सादत हमें नसीब फरमाया. ये हमारे लिए खुशी की बात है, क्योंकि आज माशरे में बहुत सारे लोग हैं, कोई किसी का है, कोई किसी के खुशियां मनाता है, कोई किसी का सोग में सोग मनाता है, कोई किसी के गम में गमज़दा रहता है. लेकिन अल्लाह का करम है कि अल्लाह अपने महबूब की पैदाइश की खुशियां मनाने की सादत मेरे और आपका मुकद्दर किया है. ये सादत की बात है. अल्लाह ताला के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह कितना प्यार फरमाता है और अल्लाह ताला के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से कितना प्यार फरमाते हैं. इंशाअल्लाह चंद बातें अर्ज करने की कोशिश करूंगा. अल्लाह ताला कुरानुल मजीद में सूरह दुहा में इरशाद फरमाता है वलसौफ युतीका रब्बुका फतरदा, कि ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बेशक करीब है कि तुम्हारा रब तुम्हें इतना देगा कि तुम राजी हो जाओगे. यानी अल्लाह ताला अपने महबूब से फरमाता है कि ए महबूब तुम्हारा रब तुम्हें इतना देगा, कितना इतना देगा कि ए महबूब तुम राजी हो जाओगे. इस आयत करीमा, ये मुख्तसर सी आयत करीमा के तफसीर में और इसकी तशरीह में उलमा किराम इतनी बातें लिखे हैं कि अगर हम लोग उन चीज़ों को सिर्फ बयान करें, हम सिर्फ उनको बयान करें कि उलमा किराम ने इस आयत करीमा के तफसीर में क्या क्या बातें लिखी, तो बहुत
معلوم نہیں ہوگی. یہ ایک چھوٹی سی آیت کریمہ میں اللہ فرماتا ہے کہ اے محبوب ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ اذن لا ارضا، میں تب تک راضی نہیں ہوگا کہ جب تک میرا ایک بھی امتی وواحد من امتی فی النار، ایک بھی امتی جہنم میں رہے گا. یعنی جب تک اللہ کے نبی اپنے ہر امتی کو جنت میں داخل نہ فرما دے تب تک اللہ کے نبی راضی نہیں ہوں گے. دیکھیں کتنے پیارے محبوب اللہ ہمیں عطا فرمایا ہے، کتنے پیارے محبوب شفیع رحیم رؤوف نبی ہمیں عطا کیا ہے کہ وہ راضی تب تک نہیں ہوں گے جب تک ہر امتی کو جنت میں داخل فرما دے. گویا کہ یہ آیت کریمہ ایک آیت کریمہ کا جواب ہے، ایک آیت کریمہ کا جواب ہے. اللہ تعالیٰ قرآن الکریم میں ارشاد فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، کہ اے محبوب آپ کے آنے والے دن پچھلے دنوں سے بہتر ہوتا جائے گا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، کہ اے محبوب آپ کا آنے والا دن یعنی آپ کا آنے والی جتنی حیات ہے، جتنی زندگیاں ہیں، جتنے ادوار ہیں، جتنے زمانے ہیں، وہ سب پچھلے زمانوں سے افضل قرار پائیں گے. اب یہ آیت کریمہ میں کچھ سمجھنے کی بات ہے کہ آنے والا دن پچھلے دنوں سے بہتر ہوگا تو کتنا بہتر ہوگا. یعنی کل کا دن آج کا دن سے بہتر ہوگا تو آج کا دن بھی بہتر، کل کا دن بھی بہتر، تو کل والا دن آج کے دن سے زیادہ بہتر ہوگا. اچھا پرسوں دن وہ بھی کل والے دن سے زیادہ بہتر ہوگا، وہ اگلا دن اس کے پچھلے دنوں سے بہتر ہوں گے. تو اس آیت کریمہ میں چند اشکالات پیدا ہوتے ہیں جو ہمیں سمجھنا ضروری ہے کہ اے مولا تیرا محبوب کا ہر آنے والا دن پچھلے دنوں سے بہتر ہوگا تو وہ کتنا بہتر ہوگا یہ تو ہمیں بتا. یعنی آج کے دن اور کل کے دن میں کتنا فرق ہوگا، یعنی پہلے دن اور بعد والے دنوں میں کتنا مقدار میں بہتری ہوگی. یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا ہے نا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، کہ اے محبوب تمہارے آنے والے دن ہر دن سے بہتر ہوگا تو کتنا بہتر ہوگا. اس بات کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ کو نازل فرماتا ہے کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ اے محبوب ہر آنے والا دن، ہر آنے والا مہینہ، ہر آنے والا ہفتہ، ہر آنے والا سال آپ کے پچھلے سالوں سے بہتر ہوگا. اے مولا کتنا بہتر ہوگا، کتنا افضل ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محبوب جتنا آپ چاہیں گے، جتنا آپ پسند فرمائیں گے، جتنا آپ کو محبوب ہوگا رب اتنا آپ کے لیے بہتر فرماتا ہے. اے محبوب آپ جتنا پسند کریں گے آپ کا رب اتنا بہتر کرے گا. اسی لیے رب فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب میں نہیں چاہوں گا آپ چاہیں گے، اے محبوب میں بہتر نہیں بناؤں گا آپ بنائیں گے. اے مولا کیوں بنائیں گا؟ میرا ایمان فرماتا ہے کہ رب چاہتا وہی ہے جو محبوب پسند فرماتا ہے، کیونکہ محبوب کی پسند کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے. مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں نا جو کچھ تیری رضا ہے خدا کو وہی عزیز، جو کچھ مجھے پسند ہے خدا کو وہی پسند. اللہ کے محبوب کو جو پسند آتا ہے رب کو بھی وہی پسند آتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ مستغنی ہے. اللہ اگر چاہے تو کن فرمائے ہر چیز تیار ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بہتری کو محبوب کے پسند میں رکھا ہے. میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، دو طرفہ محبت کیسی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے جو محبت فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے محبوب اپنے رب سے کتنا محبت فرماتا ہے. معراج کا واقعہ ہے، معراج کا وقت ہے، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو اپنا دیدار عطا کرے گا. عرش سجایا گیا،
محبوب سے یہ محبت کا اظہار فرماتا ہے، تو میرے اور آپ کے پیارے نبی رحمت للعالمین شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم بھی ارشاد فرماتے ہیں اللہم وانت وانا، کہ اے اللہ کہ آپ اور میرے سوا یہاں کوئی نہیں ہے۔ اور اللہ کے محبوب کیا فرماتے ہیں ذالک ترکت لاجلک، اے اللہ جب تو میری رضا کو پسند فرماتا ہے تو اے مولا سن لے کہ آج سے تیری رضا پر تیری پسند کی خاطر میں نے پوری کائنات کو چھوڑ دیا۔ یہ ہے محبوب و محب۔ اعلیٰ حضرت بھی نہیں فرماتے نا کہ میں تو مالک ہی کہوں گا، کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا خدا کہتی نہیں بنتی، جدا کہتے نہیں بنتی، خدا اسی تمہیں پر یہ چھوڑا ہے۔ کیا جانیے کہ کیا ہو کہ محبوب کو خدا سے جدا کرنا چاہے تو جدا نہیں کر سکتے، محبوب کو خدا کہنا چاہو تو خدا نہیں کہہ سکتے۔ تو ہم کہنا چاہتے ہیں کہ اے بریلی کے تاجدار، اے امام، ہم کیا کہیں گے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہو تجھے۔ اللہ اپنے محبوب کو کتنا پسند فرماتا ہے، اپنے محبوب کی رضا کو کتنا اہمیت دیتا ہے۔ آئیے ایک واقعہ سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت کے بعد طائف کی طرف چل نکلتے ہیں، طائف کی طرف بڑھتے ہیں، جا کر توحید کی دعوت دیتے ہیں، نبوت کا اعلان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ ایک ہے، لم یلد، اللہ کو کسی نے اللہ کسی کو پیدا نہیں کرتا، اللہ کسی کو جنم نہیں دیتا ہے، ولم یولد، اور اللہ کو کسی نے پیدا نہیں کیا، اللہ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کا کوئی باپ نہیں ہے، اللہ کسی کا بیٹا نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب جب طائف کے میدان میں یہ توحید کا اعلان جب کرتے ہیں، جب نبوت کا اعلان کرتے ہیں، طائف کے نوجوان، طائف کے لونڈے اللہ کے نبی کو پتھر مارتے ہیں، اللہ کے نبی پر پتھر اور کنکریاں پھینکتے ہیں، اللہ کے نبی کا جسم لہو لہان ہوتا ہے، اللہ کے نبی زخمی ہوتے ہیں، اللہ کے نبی تھک جاتے ہیں، زخموں سے چور ہو کر جب بیٹھ جاتے ہیں تو طائف کے نوجوان اللہ کے نبی کو کھڑا کرتا ہے، پھر پتھر مارتا ہے، اللہ کے نبی پھر آگے بڑھتے ہیں، اللہ سے اپنے محبوب کی یہ تکلیف برداشت نہیں ہوتا ہے، اللہ اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے آ کر محبوب سے عرض کرتے ہیں اے محبوب آپ اگر اجازت دیں گے تو ہم ان دونوں پہاڑ کو آپس میں یوں ملائیں گے اور یہ طائف کے کفار و مشرکین یہیں پر تباہ و برباد ہو کر رہ جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو کریم ہے، وہ تو رحیم ہے، وہ تو رحمت للعالمین ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم اہدنا، اللہم اہدی امتی، اے مولا میرے امتیوں کو ہدایت دے، لأنہ لا یعلمون، کیونکہ وہ جانتا نہیں ہے کہ محبوب کا مقام و رتبہ کتنا ہے۔ ذرا غور طلب کرنے کی بات ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کفار و مشرکین تکلیف دیتا ہے، اللہ کے نبی صبر کرتے ہیں، ان کے لیے ہدایت کا دعا کرتے ہیں، ان کے لیے ہدایت کا دعا کرنا تھا کہ ایک وقت یہ بھی آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان مشرکوں کو کلمہ پڑھوا کر میرے نبی کا غلام بنا دیے۔ یہاں جو نقطہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں میں کہ اللہ کے نبی اللہ کی توحید کی دعوت دے رہے ہیں، اللہ کے نبی کو زخمی کیا جا رہا ہے، اللہ کے نبی صبر کرتے ہیں۔ اور ایک واقعہ دیکھیے، غزوہ احزاب کا موقع ہے، غزوہ احزاب کے وقت کفار و مشرکین کا لشکر اللہ کے نبی پر حملہ کرتا ہے، مسلمانوں پر حملہ کرتا ہے۔ اس حملے کے دوران عصر کا نماز ادا کرنے میں تاخیر ہو جاتا ہے، جیسے ہی تاخیر ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہم املأ بطونہم نارا، کہ اے مولا ان کے پیٹوں کو جہنم کی آگ سے بھر دے۔ اللہ کے نبی بد دعا فرما رہے ہیں کہ اے مولا ان کے پیٹوں کو آگ سے بھر دے۔ اب یہاں سمجھنے کی بات ہے، جب اللہ کے نبی کو پتھر مارے، کنکریاں مارا، زخمی کیا گیا، اللہ کے نبی ان کے لیے ہدایت کی دعا کرتے ہیں، اور جب وہی کافر و مشرکین
سے پتہ چلا کہ اللہ کے محبوب اپنے رب سے کتنا محبت کرتے ہیں، اپنے رب سے کتنا پیار کرتے ہیں، اپنے رب سے کتنا عقیدت رکھتے ہیں کہ اللہ کے محبوب وقال زبان حال سے کہتے ہیں مجھے زخم دو گے میں صبر کروں گا، مجھے تکلیف دو گے میں برداشت کروں گا، مجھے پتھریں مارو گے میں ہدایت کی دعا کروں گا، لیکن میرے رب کی فرضیت میں تاخیر کا سبب بنو گے تو میں تمہیں جہنم کے لیے بد دعا کروں گا۔ دیکھیے محبوب اللہ سے کتنا پیار فرماتا ہے، جب یہ پیار فرمانا تھا اللہ نے بھی اپنے قانون کو تبدیل کر دیا، اللہ بھی قانون فرماتا ہے کہ اے محبوب آپ جب میرے نماز میں تاخیر ہونے کی سبب یہ برداشت نہیں ہوتا تو اے محبوب لو آج سے میں خدا یہ قانون بناتا ہوں کہ جب آپ کے امتی نماز قضا کریں گے، جب آپ کے امتی نماز ترک کرے گی، نماز کی فرضیت کو مانے گی تو وہ کافر و مشرک نہیں ہوگا، وہ جہنم کا حقدار نہیں ہوگا، گناہگار ضرور ہوگا۔ میری نماز کو چھوڑے، میری عبادت کو چھوڑے، میرے سارے فرمان کو بشے پوچھ اگر ڈال بھی دے لیکن وہ کافر نہیں ہوگا۔ لیکن یہ محبوب آپ کی کوئی بھی امتی آپ کے جسم کے ایک بار کی بھی گستاخی کرے، آپ کے جسم کے تنوع کی ذرے کی گستاخی کرے، آپ کے جسم کی لباس کی گستاخی کرے، اے محبوب میں آج سے یہ قانون بناتا ہوں آپ کا جوتی کا، آپ کا نعلین کا جو گستاخ ہوگا وہ جہنم کا حقدار ہوگا۔ یہ دیکھیے محبوب و محب میں کتنی محبت ہے کہ نماز میں تاخیر کرے۔ اللہ کے محبوب برداشت نہیں کرتے، اللہ کے محبوب کو زخمی کیا گیا، اللہ کے محبوب کے بیٹیوں کو نیزوں سے مارا گیا، اللہ کے محبوب کے صحابہ کرام کو اتنی شدت ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، اللہ کے نبی کو احد کے میدان میں دندان مبارک پورا چہرہ لہو لہان زخمی کیا گیا۔ اللہ کے نبی کبھی بد دعا نہیں کیے، ہمیشہ ہدایت کی دعا کی۔ لیکن غزوہ احزاب کے وقت جب اللہ کے نبی پر جب نماز تاخیر ہونے کا سبب کفار و مشرکین بنتا ہے، اللہ کے نبی بد دعا فرماتے ہیں۔ اس سے اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرضیت، اللہ کی نماز کا محبوب کتنا فکر مند ہوتے ہیں۔ میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہاں سے میرا اور آپ کے لیے سبق ہے کہ اللہ کے نبی جب نماز کے تاخیر ہونے کے سبب بننے والوں کے لیے اللہ کے نبی بد دعا کر رہے ہیں کہ جو نماز ہی نہیں پڑھتا ہے، جو نماز کو ہی ترک کرتا ہے، جو نماز کو ہی ادا نہیں کرتا ہے، اللہ کے محبوب کتنا ناراض ہوں گے۔ یہ ہے محبوب کا قاعدہ، رب سے محبت کرنے کا، اور رب محبوب سے محبت کرنے کا کیسا اصول بنایا۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا شان و عزت کو کتنا بلند کیا۔ فتوائے عالمگیری کے اندر ایک سوال آتا ہے کہ کوئی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک میں جو لباس ہوتا اس لباس کے بارے میں اگر یہ کہے کہ وہ لباس ذرا میلی ہوتی تھی، وہ لباس گرد و غبار میں لپٹے ہوئے رہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کے نبی کے شان میں یہ جملہ کہنے والوں کے لیے اس دور کے 500 علماء کرام، مفتیان کرام مل کر یہ فتویٰ صادر فرماتے ہیں جو یہ کہے کہ میرا محبوب کا لباس میلا ہوتا تھا، 500 علماء کرام یہ فتویٰ دیتے ہیں، وہ ساتھ ہی ساتھ کافر و مرتد ہو جائے گا۔ یہ رب کا قانون دیکھیں، کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے، ترک کرتا ہے، وہ کافر نہیں ہوتا، گناہگار ہوتا ہے۔ کوئی حج ترک کرتا ہے تو وہ کافر نہیں ہوتا، گناہگار ہوتا ہے۔ کوئی اگر حرام کام کرتا ہے تو کافر نہیں ہوتا ہے، گناہگار ہوتا ہے۔ لیکن محبوب کی ادنا سی توہین بندے کو ایمان سے خارج کر دیتی ہے۔ یہ ہو محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اللہ اپنے محبوب سے کتنا پیار فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کہ اے محبوب میں آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اس سے ہمارے لیے خوشخبری ہے۔ حضرت مولا کائنات علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو ہم خوشی سے پھولے نہ سماتے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے میرا ایک بھی امتی جب تک
ہوگا کون؟ سبحان اللہ۔ یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے نا۔ اس آیت کریمہ کے اشارۃ النص سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی شفاعت کا دروازہ کھولیں گے، شفاعت کا دروازہ کھولیں گے اور اپنے گنہگار امتیوں کی شفاعت کر کر کے انہیں چن چن کے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اور محبوب کا شفاعت کیسا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شفاعتی لأہل الکبائر امتی، میری شفاعت میرے کبیرہ گناہ کرنے والے امتیوں کے لیے ہے۔ اللہ کے محبوب ہم گناہ گاروں کے لیے، ہم بے کسوں کے لیے، ہم مفلسوں کے لیے، ہم ناتوا کے لیے، ہم ناکاروں کے لیے اللہ کے نبی شفاعت کا دروازہ کھولیں گے۔ ہاں ہاں، میرے اور آپ کے محبوب شفاعت کریں گے۔ اور وہ شفاعت کیسا ہوگا؟ وہ شفاعت کا لطف کیسا ہوگا؟ وہ شفاعت میں لذتیں کیسی ہوں گی؟ میرے امام فرماتے ہیں کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ، خامۂ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری واہ واہ۔ کہ حضور آپ تو اعلیٰ حضرت کا اشعار پڑھتے ہیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے، آئیے امیر اہل سنت کے صدقے میں یہ بھی سمجھاتا چلوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ۔ اعلیٰ حضرت ایک قیامت کی منظر کشی کرتے ہیں، قیامت کا منظر ہوگا جب فرشتے گناہگار کو گھسیٹ گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے چلیں گے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس وقت جب میرے اور آپ کے حبیب، میرے اور آپ کے طبیب، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب شفاعت فرمائیں گے تو وہ شفاعت میں ایسا لذت آئے گا، وہ شفاعت میں ایسا محبت اور مزہ آئے گا۔ جو گنہگار، جو بڑے بڑے گنہگار ہوں گے اس کی حضور شفاعت کریں گے، اس کا مقام و مرتبہ بلند ہوتا جائے گا، جنت میں عہدے بلند ہوتے جائیں گے۔ جب یہ منظر دیکھیں گے تو زہد ہے، پرہیزگار جو ہے، جو نیکوکار ہے، جن کا فیصلہ جنت ہو چکا ہے، جو جنت کی طرف سوئے روا دوا ہے، وہ آئیں گے گنہگار کے پاس، آ کر کہیں گے ذرا سا گناہ مجھے قرض دے دو، آپ کی نافرمانی مجھے قرض دے دو۔ او بھائی، ساری دنیا قیامت میں نیکیاں مانگ رہی ہے، نیکیاں طلب کر رہی ہے، تم کیوں گناہ مانگتے ہو؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ گنہگار کہے گا کہ میرے پاس نیکیاں تھی، نمازیں تھا، اس کے بدولت جنت میں جا رہا ہوں، حضور کی شفاعت سے محروم ہو، تم اگر گناہ مجھے قرض دو گے اللہ کے نبی میری شفاعت فرمائیں گے، اور وہ شفاعت کا وہ جو لذت ہے وہ میرے دل بھی محسوس کرے گا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ گناہگار آئیں گے، نیکوکار آ کر گناہ قرض لیں گے۔ اعلیٰ حضرت اس لیے فرماتے ہیں کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ، کیا خامۂ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری واہ واہ، کہ اللہ کے نبی میدان محشر میں شفاعت کریں گے۔ ادیب صاحب کہتے ہیں نا بروز حشر شفاعت کریں گے وہ چن چن کر کہ وہ ہر ایک غلام کا نقشہ حضور جانتے ہیں۔ حضور اپنے غلاموں کی شفاعت چن چن کر کریں گے۔ آج جو ہے یہ کہنے والے کہ حضور یہ نہیں جانتے، حضور وہ نہیں جانتے، حضور ادھر کی نہیں جانتے، حضور ادھر کی نہیں جانتے، حضور دیوار کے پیچھے کی نہیں جانتے، او نانا ادھر ادھر کی باتوں میں نہ بہکو۔ ارے قیامت کا دن حضور ہر ایک غلام کا نقشہ جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، اور شفاعت کر کے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کی شفاعت کیا ہے؟ حق ہے۔ کیا ہے؟ ہم گناہگاروں کے لیے شفاعت رکھی گئی ہے۔ میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس سے شفاعت کی بات معلوم ہوتی ہے۔ اسی طرح محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک روز ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آتی ہے، کہتی ہے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے ہر معاملے کو بہت جلد پورا فرما دیتا ہے۔ کہ سبحان اللہ، اللہ کے نبی ابھی سوچتے ہی ہے اللہ فوراً آیات نازل کرتا ہے، پورا فرما دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں او عائشہ میں تو وہ سوچتا ہی نہیں جو رب نہیں چاہتا ہے۔ دیکھیں محبوب و محب میں کتنی پیار ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ،
کہ میرے محبوب تو کچھ بولتے ہی نہیں ہیں. وما ينطق نطق ينطق، اس کا معنی ہوتا بولتے ہی نہیں ہے، بولنا. لا ينطق وما ينطق، اور محبوب کچھ بولتے ہی نہیں ہے مگر کیا؟ ان هو الا وحی یوحی، میں محبوب پر جو وحی کرتا ہوں محبوب وہی کہتے ہیں. تو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی وہی کہتے ہیں جو اللہ وحی کرتا ہے. تو اللہ کے محبوب جو سوچتے ہیں اللہ وہی پسند فرماتا ہے. ایک آیت کریمہ کر میں اپنے بیان کو آگے بڑھاؤں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کو اللہ کتنا پورا فرماتا ہے. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ ہجرت کر کے آ گئے تو 17 مہینہ، کتنا مہینہ؟ 17 مہینہ بیت المقدس مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے تھے. اس وقت مسلمانوں کا قبلہ کیا تھا؟ بیت المقدس. اس وقت اللہ کے نبی 17 مہینہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ کلک تھا، دل میں یہ خواہش تھی، یہ اچھا تھا کہ اللہ تعالیٰ قبلہ خانہ کعبہ کو بنا دے. کہ سبحان اللہ. لیکن اللہ کے نبی زبان پر نہیں لائے تھے، زبان پر لانے کا بھی موقع نہیں آیا تھا. اللہ کے نبی عصر کی نماز ادا کر رہے ہیں. کس کی نماز؟ عصر کی نماز. اور ایک روایت میں ظہر کی نماز ادا کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں. ظہر کی نماز کتنی رکعت ہے؟ کہیے نا کتنی رکعت؟ ظہر کی فرض نماز کتنی ہے؟ 4 رکعت. عصر کی فرض نماز کتنی ہے؟ 4 رکعت. اللہ کے محبوب 4 رکعت والی نماز شروع کرتے ہیں. 2 رکعت نماز ہو چکی ہے. نماز کی حالت میں ہزاروں صحابہ کرام مسجد قبلتین میں حضور کے پیچھے حضور کے اقتداء میں نمازیں ادا کر رہے ہیں. صحابہ کرام کی حضور امامت کروا رہے ہیں. امام الانبیاء ہے، مقتدی افضل البشر بعد الانبیاء ہے. نماز کی حالت میں اللہ کے نبی 2 رکعت نماز پڑھ چکے ہیں. اللہ کے نبی بار بار اپنا والضحیٰ والی اپنے رخ انور کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں، بار بار دیکھتے ہیں، نگاہیں نیچی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی ادا کو دیکھتا ہے اور پسند فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے محبوب میں دیکھ رہا ہوں آپ کی بار بار نظر آسمان کی طرف اٹھانا. اللہ تعالیٰ قرآن الکریم میں آیت کریمہ نازل فرماتا ہے، ذرا توجہ رکھیے گا. 2 رکعت نماز ہو چکی ہے، 2 رکعت نماز باقی ہے. محبوب نماز کے درمیان آسمان کی طرف دیکھتے ہیں. اللہ فرماتا ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء فاستحقی. اے محبوب میں دیکھتا ہوں آپ کی نظریں آسمان کی طرف اٹھانا. اے محبوب آپ کی بچہ کو، آپ کی پسندیدہ چیز کو میں بھانپ لیا ہوں. قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها فول وجہک شطر المسجد الحرام. اے محبوب آپ چاہتے ہیں نا کہ خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا جائے. اے محبوب جاؤ، آج سے نہیں بلکہ ابھی سے آپ خانہ کعبہ کی طرف اپنے چہرے کو پھیر لیں اور اپنی نماز کو پوری فرما لیں. سبحان اللہ. یہ محبوب سے کتنا محبت ہے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں رب اپنے محبوب سے کتنا پیار فرماتا ہے. یہاں پر کچھ سمجھنے کی باتیں ہیں، ذرا سنجیدگی سے. اللہ نے حکم فرمایا کہ اے محبوب فولی وجہک، ولا یولی پھیرنا، ولا یولی پھیرنا. اور یہ ولا یولی اس کا مطلب ہوتا بالکل اپوزٹ سائڈ پھیرنا. ایک ہوتا کہ دانے سیدھی طرف دیکھنا، الٹی طرف دیکھنا، اسے کہتے ہیں توجہ کرنا. اسے کیا کہتے ہیں؟ توجہ کرنا. اور جب بالکل اپوزٹ سائڈ 180 ڈگری جب موو کرنا ہو اسے کہتے ہیں بدلا. اللہ فرماتا ہے فولی وجہک. اے محبوب اپنے چہرے کو پھیر لے. ادھر پھیر لے شطر
ہے, 2 رکعت پوری کر لیتے, آئندہ نماز سے مسجد حرام کی طرف رخ کرتے. نہیں, اللہ کا حکم تھا کہ محبوب آپ کا چاہنا ہے, آپ کا پسند کرنا ہے, اس لیے آپ اسی وقت اپنا چہرہ کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیں. اے محبوب, میں پہلے رب جس بیت المقدس کو آپ کے لیے قبلہ بنایا, آج سے آپ کی رضا پر میں نے کعبہ کو قبلہ بنا دیا. اسی بات کو اعلی حضرت فرماتے ہیں, ارے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, اور خدا چاہتا ہے رضا محمد. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضا محمد, خدا چاہتا ہے رضا محمد. اللہ تعالیٰ محبوب کی رضا کو کتنا پسند کیا کہ آج تک ہمارا قبلہ خانہ کعبہ کو بنا دیا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا چاہنا تھا کہ عبداللہ ابن عتیق کی ٹوٹی ہوئی پنڈلی جوڑ گئے. اللہ کے محبوب کا چاہنا تھا قتادہ کی نکلی ہوئی آنکھیں شفا یاب ہو گیا. اللہ کے محبوب کا چاہنا تھا انگلیوں کے پوروں سے پانی کے چشمے بہنے لگے. اللہ کے محبوب کا چاہنا تھا کہ مردے کو زندہ کر دیا. اللہ کے محبوب کا چاہنا تھا, اللہ کے محبوب کی پسند کے مطابق صلح حدیبیہ ہو گیا. اللہ کے محبوب کا چاہنا تھا عمر ابن الخطاب جو حضور کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے نکلے تھے, اسلام کو مٹانے کے لیے نکلے تھے. اللہ کے محبوب کا چاہنا تھا عمر کلمہ پڑھ لے, عمر کلمہ پڑھ کر حضور کا جان نثار بن گیا. اللہ کے نبی کا چاہنا تھا کہ حبشی کو عاشقوں کا امام بنا دیا. اللہ کے نبی کا چاہنا تھا سلمان فارس سے آ کر حضور کے غلام بن جاتے ہیں. اللہ کے نبی کا چاہنا تھا سراغوں کے ہاتھوں میں سونے کا کنگن پہناتے ہیں. اللہ کے نبی کا چاہنا تھا آسما کے عدت کو کم کر کے قرآن کا فیصلہ بناتے ہیں. اللہ کے نبی کی چاہنا تھا کہ مسواک جو فرض کرنے والی اسے سنت بنا دیتے ہیں. اللہ کے نبی کا چاہنا تھا جو تہجد کی نماز نبی پر فرض تھا امتیوں کے لیے نفل بنا دیے. اللہ کے نبی کا چاہنا تھا تراویح کی نماز فرض نہ ہو سکی. اللہ کے نبی کا چاہنا تھا ہر سال حج فرض نہیں ہوا. اللہ کے نبی کا چاہنا تھا کہ اس امتیوں کو مشقتوں میں مبتلا نہ کرے, اسی لیے 50 وقت کی نماز کو 5 وقت کا نماز بنا دیا. یہ اللہ کے محبوب کی چاہت سے ہو رہی ہے. آج جو کہتے ہیں کہ خدا کے چاہنے سے ہر چیز ہوتا ہے, محبوب کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا, تو ذرا بولو نا 5 وقت کی نماز کس کی چاہنے سے ہوا؟ کس کی چاہنے سے؟ ذرا بولو کس کی چاہنے سے؟ خانہ کعبہ ہمارا آپ کا قبلہ کس کے چاہنے سے ہوا؟ کس کے چاہنے سے؟ ہر سال حج فرض ہو جاتا. صحابی رسول آئے کہ یا رسول اللہ کہ ہر سال حج فرض ہے. اللہ کے نبی خاموشی اختیار کیے. دوسری بار وہ صحابی پوچھے یا رسول اللہ کیا ہر سال حج فرض ہے؟ اللہ کے نبی خاموش اختیار رہے. تیسری بار پوچھے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں اگر ہاں کہہ دیتا تو ہر سال تم پر حج فرض ہو جاتی. تو ہر سال حج کو فرض نہ کرنا یہ کس کی چاہت سے ہوا؟ محبوب کی چاہت سے ہوا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک, اگر میرے امتیوں پر دشوار نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کو فرض کر دیتا. تو امتیوں پر مشکل ہوگی, مشقت ہوگا, اس لیے فرض نہیں ہوا. مسواک سنت ہوا. یہ کس کے چاہنے سے ہوا؟ بتاؤ صحیح. محبوب کے چاہنے سے ہوا. ارے پتا چلا کہ خدا کی رضا پوری کائنات چاہتی ہے, خدا کی جستجو میں پوری کائنات مگن ہے, لیکن محبوب کی رضا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. محبوب کی چاہنے سے تو ہر شے ہوتا ہے, اور محبوب وہی چاہتے ہیں جو رب کو پسند فرما ہوتا ہے. پیارے اسلامی بھائیوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہنے سے ہی حضرت آدم ابو البشر بنے. اللہ کے نبی کے چاہنے سے ہی موسیٰ کلیم بنے. اللہ کے نبی کے چاہنے سے ہی ابراہیم خلیل بنے. اللہ کے نبی سے چاہنے سے ہی حضرت عیسیٰ مسیح بنے. یہ اللہ کے نبی کی چاہت ہے. کیوں؟
रहमतुल्लाहि ताला लिखते हैं, जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो फरिश्तों ने सजदा किया। फरिश्तों ने किसे सजदा किया? इमाम फखरुद्दीन राज़ी फरमाते हैं आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में जो नूर था, फरिश्ते उस नूर को सजदा किए, उस नूर को सजदा किए। यही नूर था जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में नमरूद डाला तो वो आग क्या हो गया? अल्लाह फरमाता है या नारू कूनी बर्दन व सलामा। यही नूर था जो इब्राहिम पर आग को गुलजार बनाया है। यही नूर था जब ये नूह अलैहिस्सलाम के पेशानी में चमका तो उनके कश्ती को जूदी पहाड़ के किनारे लगाया। यही वो नूर था जब मूसा अलैहिस्सलाम के पेशानी में चमका तो उन्हें कलीमुल्लाह बनाकर फिरौन की जुल्म से नजात अता किया। यही वो नूर था जब ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पेशानी में चमका तो वो मसीहुल्लाह बन गए, कोढ़ को शिफा देने लगे, अंधों को बीना करने लगे, वो अल्लाह के मसीह बन गए। यही नूर जब अब्दुल्ला पर चमका तो उन्हें अब्दुल्ला पर पूरे अरब का महवर और पूरे अरब का मर्जे बना दिया। यही नूर जब आमीना के बतन में चमका तो जानवर सजदा करने लगे, चरिंदों परिंद सलाम करने लगी। यही नूर जब अब्दुल मुत्तलिब के पेशानी में चमका अब्राह के हाथी आकर सजदा करने लगी। यही नूर जब सिद्दीक़ अकबर पर चमकता है तो उन्हें आशिक अकबर बनाता है। यही नूर उमर इब्नुल खत्ताब में चमका, फारूक आजम बनाया, उस्मान गनी में चमका, शर्म व हया का पैकर बनाया, मौला अली में चमका, मुश्किल कुशा बनाया। यही नूर ना जाने कितनों को चमकाता गया। और यही नूर जब हमारे और आपके दरमियान आया तो हमें खैरुल उम्मती बना दिया। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, नूर वाला आया है, नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है। यही नूर था जो हलीमतु सादिया के घर में गया तो चराग जलाने की हाजत ना हुई, रातों रात रोशनियां रहती थी। यही वो नूर था। आयशा सिद्दीका अंधेरी रात में जब सूरज गिर जाए तो उसे ढूंढ लिया करती थी। यही नूर था जो चमका कैसर और किस्रा के महल्ला नजर आ गए। यही नूर था जिन्हें अब्दुल कादिर को गौसे आजम बनाया। यही नूर था जिन्हें हसन संजरी को ख्वाजा गरीब नवाज बनाया। यही नूर था जो मुजद्दिद अल-फसानी को इमाम रब्बानी बनाया। तो मुझे कहने दीजिए, मेरा इमाम फरमाता है अरे चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अब रहमत बदों पर भी बरसाने वाले। हुजूर की चाहत हुजूर की चाहत, हुजूर की नूर का चमक है कि आज पूरी जमाने में रोशनी है। हुजूर की चाहत का महवर है और यही हुजूर का नूर। मेरे पीर और मुर्शिद अमीर अहले सुन्नत पर जब नजर करम हुआ, जब हुजूर
لباس سجایا ہوا ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کی محبت و عقیدت و الفت ہے. میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، میں اپنے بیان کو سمیٹتا ہوں. حضرت رابعہ بصریہ طیبہ طاہرہ یہ روزانہ 1000 نفل نماز ادا کیا کرتی تھی. کتنی نمازیں؟ 1000. کیوں پتا ہے؟ ان سے پوچھا گیا آپ 1000 رکعت نماز کیوں ادا کرتی ہے؟ غور سے سنیے گا. رابعہ بصریہ فرماتی ہے مجھے یہ خواہش نہیں ہے کہ مجھے ثواب زیادہ ملے. نماز زیادہ پڑھنے سے مجھے یہ خواہش نہیں ہے کہ ثواب زیادہ ملے، بس میں اس لیے 1000 نماز روزانہ پڑھتی ہوں کہ جب بروز قیامت میرے نبی تشریف فرما ہوں گے، سارے انبیاء تشریف فرما ہوں گے، سارے انبیاء کے امتی تشریف فرما ہوں گے، امتیہ تشریف فرما ہوں گی، تو میرے نبی سارے نبیوں سے کہیں گے یہ دیکھو میری ایک امتیہ رابعہ بصریہ ہے جو ایک دن میں 1000 رکعت نماز پڑھتی تھی. میرے محبوب فخر کریں گے، میرے محبوب کو خوشی ہوگی، اس لیے میں 1000 رکعت نماز ادا کرتی ہوں. کتنی محبت بندے کے دل میں ہو تو ایسی ذہن میں آتی ہے کہ نماز زیادہ اس لیے پڑھے کہ حضور قیامت پہ فخر کرے. اب ذرا بولو کہ ہم نمازیں پڑھ کر، ہم رب کی اطاعت کر کر، چہرے پر داڑیاں سجا کر، سر پہ عمامے سجا کر میرا محبوب کو قیامت کے میدان میں فخر کا ذریعہ بنیں گے، یا میرا محبوب کے قیامت کا میدان میں میرا محبوب کو غمزدہ کرنے کا ذریعہ بنیں گے؟ ذرا بولو نا. محبوب کو راضی کریں گے انشاءاللہ؟ کریں گے انشاءاللہ؟ محبوب کو میں اور آپ کیا راضی کریں گے؟ اللہ تعالیٰ خوب اپنے محبوب کو راضی کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے محبوب میں آپ کو راضی کروں گا اور آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. یعنی رب ہر صورت میں محبوب کو راضی کرے گا. میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، میرا اور آپ کے نبی رسول عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور آپ سے کوئی دولت پیسہ نہیں خواہش کرتے، نہیں چاہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں ہم اپنے رب کا شکر گزار بندہ بن جائیں. بنیں گے انشاءاللہ؟ کون کون بنے گا؟ کون کون اپنے نبی کو راضی کرے گا؟ سب کریں گے انشاءاللہ. نبی کو راضی کرنے کے لیے نمازیں پڑھنی ہوں گی. پڑھیں گے انشاءاللہ؟ کتنی رکعت نماز پڑھیں گے روزانہ؟ 1000. رابعہ بصریہ ایک عورت ویسے بھی کمزور ہوتی ہے نا مرد کے مقابلے میں. ایک عورت 1000 رکعت نفل نماز پڑھے، وہ بھی اس زمانے میں جس زمانے میں نہ لائٹ، نہ پنکھے، نہ بجلی، نہ ایئر کنڈیشن مسجدیں، نہ ایسی سہولیات کچھ بھی نہیں. اس دور میں آج تو سہولیات ہے، گرمی لگے تو پنکھے چلا لے، زیادہ گرمی اے سی چلا لے، بجلی نہیں تو IPS ہے، جنریٹر ہے، کتنی سہولیات ہے نا. وضو کے لیے پانی گھر پہ موجود. پہلے وضو کے لیے 4-5 کلومیٹر سفر کر کے چمڑے کے برتن میں پانی لایا جاتا تھا. سردی کے موسم میں سرد پانی، ٹھنڈی پانی. ابھی تو ٹھنڈ پانی گیزر لگا لے گرم ہو جاتا. اتنی سہولیات. تو اب بولو کتنی رکعت نماز پڑھو گے؟ کتنی؟ 1000 رکعت؟ 2000؟ 3000 رکعت؟ حضور کو محشر میں راضی کرنا ہے نا. حضور سے محبت ہے، عقیدت ہے، حضور کے غلام ہے. کون کون حضور کا غلام ہے؟ سب ہے، سب حضور کی عاشق ہے. حضور کی شفاعت سب نے چاہیے. کتنی رکعت نمازیں پڑھیں گے بتاؤ؟ کہ حضور بڑی مشکل سے اگر فرض نمازیں ہی ادا کر لے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. فرض نمازی پڑھ لے انشاءاللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں ایک صحابی تشریف لاتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ میں صرف فرض نماز ادا کروں گا، فرض روزہ رکھوں گا اور فرض حج ادا کروں گا، کیا یہ میرے لیے کافی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ تیرے لیے کافی ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ فرض نماز ہی اگر بندہ پڑھ لے، جیسے ہم پر فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی جو نماز فرض ہے، جو واجبات ہے، جو سنت مؤکدہ ہے، ان نمازوں کو ادا کر لے، اللہ کے محبوب ہم سے راضی ہو جائے گی. نمازیں پڑھو گے انشاءاللہ. نماز پڑھنے سے کیا ہوگا؟ ثواب ملے گا. ثواب کے لیے نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. کون کون ثواب کے لیے پڑھیں گے انشاءاللہ؟ نماز پڑھنے سے جنت ملے گا. پڑھیں گے انشاءاللہ نماز. لیکن ان سب سے بڑھ کر بھی ایک چیز ملے گا، پتہ ہے؟
نماز پڑھنے سے ان سب سے بڑھ کر ایک چیز ملے گا. وہ کیا ملے گا پتا ہے؟ محبوب کا قرب ملے گا, محبوب کی رضا ملے گا, محبوب کی پسندیدہ بندہ ہونے کا موقع ملے گا. اس سے نماز پڑھنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری حدیث مبارکہ ہے, جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز پڑھو گے محبوب کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے گی. نماز پڑھو گے مدینے والے مصطفیٰ خوش ہو جائیں گے. نماز پڑھو گے مدینے والے مصطفیٰ کی دلوں کو سکون ملے گا. نماز پڑھو گے میرا اور آپ کے نبی ہمیں اور آپ کو دیکھ کر خوش ہوں گے. یاد رکھو, جس سے محبوب راضی ہو جائے, جس سے اللہ کے نبی خوش ہو جائے, جس سے اللہ کے نبی اپنا پسندیدہ محبوب, اپنا پسندیدہ امتی کہہ دے, بروز محشر سے لے کر جنت میں وہ محبوب کا قرب ترین بندہ ہوگا. حضرت ربیعہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی خدمت کرتے تھے. ایک روز خدمت کرتے کرتے محبوب کا دریائے کرم جوش پر تھا. محبوب فرماتے ہیں, سل یا ربیعہ, اے ربیعہ مانگ کیا مانگتا ہے, جو مرضی چاہے مانگ لے, جو چاہے مانگ لے, میں اللہ کی قدرت سے عطا کروں گا. کون چیز تمہیں دی, اپنے خزانے کے خدا نے محبوب کیا, مالک و مختار بنایا. اے ربیعہ مانگ کیا مانگتا ہے, میں ہر چیز عطا کروں گا. ربیعہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تھے, بڑا سمجھدار تھے, حضور کے خادم تھے, حضور کے غلام تھے. انہوں نے جنت نہیں مانگا, انہوں نے رب کا انہوں نے جنت کے اعلیٰ نعمت نہیں مانگی, انہیں جنت کے مراتب و مقام و منزلہ نہیں مانگا. انہوں نے کیا مانگا پتا ہے؟ اسألک مرافقتک فی الجنہ, یا رسول اللہ مجھے جنت نہیں چاہیے, یا رسول اللہ مجھے جنت کی نعمت نہیں چاہیے. ارے کون ہے یہ دیوانہ, کس کا ہے یہ دیوانہ؟ محشر میں بھی کہتا ہے جانا ہے مدینے میں, ارے سیر گلشن کون دیکھے, دشت طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے, در تمہارا چھوڑ کر, ارے بیلی کہے یار ان کو چہرے آ جاتا کر, بار بار آتے نہ ہو جبریل سدرہ چھوڑ کر. ربیعہ اسلمی صحابی ہے, کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے جنت کی نعمت نہیں چاہیے, یا رسول اللہ مجھے جنت ہو یا کہیں بھی آپ رہے, بس آپ کی خدمت کا شرف مجھے مل جائے, یہ چاہتا ہوں میں. اب دیکھیں عقل مندی کسے کہتے ہیں. صحابہ کرام ایسے ہی امتیوں میں افضل نہیں ہے, کہتے ہیں تجھی سے مانگ کر, تجھی کو مانگ کر اچھا رہا منگتا تیرا. جنت کیوں مانگے, جنت تو حضور کی قدموں کی دھول ہے, جنت تو حضور کی قدموں کی نچھاور ہے. میرا امام فرماتے ہیں وہ خلد جس میں اترے گی ابرار کی بات, ادنا نچھاور اس میرے دلہا کی سر کی ہے. جنت تو میرے حضور کا صدقہ ہے, جنت کی نعمت حضور کی قدموں کی دھون ہے, ان کی طلبوں کا دھون ہے. آب حیات ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی, جن کی دو بوندیں ہیں کوثر و سلسبیل, ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی. جنت کی نہریں حضور کی قدموں کے دھون ہے, جنت کا نعمت حضور کی سر کا نچھاور ہے. تو وہ ادنا چیز کیوں مانگے, حضور کو ہی مانگ لے تو پوری کائنات مل جائے گی. تجھی کو مانگ کر اچھا رہا منگتا تیرا. ربیعہ اسلمی کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے آپ کی صحبت چاہیے. اب مجھے ذرا بتاؤ تو جنت میں حضور کہاں تشریف فرما ہوں گے؟ بولو نا, کہاں تشریف فرما ہوں گے؟ جنت کس کے لیے بنائی گئی؟ اتنا تو کہو, جنت کس کے لیے بنائی گئی, کس کے لیے؟ نہیں پہنچے آپ لوگ. جنت بھی محبوب کے لیے بنایا گیا. اللہ نے جنت کو اپنے محبوب کا قدموں کا صدقہ بنایا ہے, اپنے محبوب کو رخ انور کا صدقہ اتارا ہے. وہ جنت تو محبوب کے لیے ہے, یہ دنیا محبوب کے لیے ہے, وہ جنت محبوب کے لیے ہے. تو بولو محبوب اگر جنت میں رہیں گے تو کہاں رہیں گے؟ جنت کا جو سب سے اعلیٰ مقام ہوگا محبوب وہی رہیں گے نا. ذرا بولو نا کہاں رہیں گے؟ وہی رہیں گے نا. تو جو حضور کا قدموں میں رہے گا وہ جنت کا کہاں رہے گا؟ بولو کہاں رہے گا؟ جنت کا سب سے اعلیٰ مقام ہے. تو اسی لیے تجھی کو مانگ کر اچھا رہا منگتا تیرا. تو جب رسول کو ہی مانگ لیں گے جس کا حضور ہو گئے تو اس کا کل
जाए। अल्लाह के महबूब कहते हैं नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, हम नमाज पढ़ेंगे अल्लाह के महबूब राजी हो जाएंगे। तो महबूब का रिजा, महबूब की संतुष्टि, ये इतनी बड़ी नेमत है कि दुनिया की सारी नेमत इसके आगे हेज है। महबूब को राजी करेंगे इंशाअल्लाह। 5 वक्त की नमाज में कौन कौन पढ़ेगा? सब पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। चेहरे पर मेरे महबूब की प्यारी सुन्नत, दाढ़ी सजाएंगे इंशाअल्लाह, सजाएंगे इंशाअल्लाह। महबूब ये दाढ़ी ऐसी सुन्नत है कि हर अंबिया किराम का ये सुन्नत मुबारक है, सिर्फ मेरा और आपके नबी की नहीं। जितने अंबिया किराम आए दुनिया में सारे अंबिया किराम की सुन्नत ये दाढ़ी रखना है। और हमारी मजहब के मुताबिक एक मुट्ठी यक मुश्त दाढ़ी रखना हम पर वाजिब है। जो यक मुश्त से कम रखते हैं वो भी नियत करे कि यक मुश्त रखेंगे इंशाअल्लाह, एक मुट्ठी रखेंगे इंशाअल्लाह। और जो दाढ़ी पहले नहीं रखते थे वो आज से नियत करे दाढ़ी रखेंगे इंशाअल्लाह। क्यों रखेंगे? मेरे महबूब को राजी करने के लिए रखेंगे। और ये दाढ़ी क्या होगा? मेरे इमाम फरमाते हैं लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले। हाँ, लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले। अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। या रसूल अल्लाह, कब्र में जाना है, कब्र तो अंधेरी है, लेकिन या रसूल आपकी सुन्नत का दाढ़ी सजाया हो, आपकी सुन्नत का शदाई हो। या रसूल अल्लाह, इसे मेरे लिए कब्र में चराग बना दो, मैं कब्र में जाऊं तो आपकी सुन्नत की रोशनी से मेरा कब्र जगमगा उठे, मेरी तारीख रातें जगमगा दो। या रसूल अल्लाह, कभी सोए गरीबा भी नजर हो। या रसूल अल्लाह, आला हज़रत फरमाते लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले। अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। तेरे गुलाम का नक्शे कदम है सिरात, वो क्या बहक सके जो ये 4 बाग अपने सीने में लेके चले। तो दाढ़ी लेकर कब्र में जाएंगे इंशाअल्लाह। मेरे प्यारे मीठे उस्ताद, मैं कब्र में कुछ नहीं जाना कि दुनिया भी फैशन, दुनिया भी ख्वाहिशात, दुनिया भी तमन्नाएं, उमंगे, दुनिया की खूबसूरती, ज़ीनत, मुझे ऐसा लगना है, मुझे ऐसा लगना है, मुझे उसके नजर में अच्छा लगना, मुझे उसके नजर में अच्छा लगना। नहीं, दुनियादार के नजर में कभी अच्छा बन ही नहीं सकते, हमेशा बुरा ही रहेंगे। अच्छा बनेंगे चंद रोज के लिए, चंद दिन के लिए। वक्त काफी हो रहा, मैं अपने बयान को समेटता हूँ। मेरे घड़ी में 12:11 हो रहा। 12वीं शरीफ से गुजर कर हम 11वीं में दाखिल होंगे इंशाअल्लाह। तो इंशाअल्लाह हुजूर का राजी करें। ये दाढ़ी जो है ना, शैतान को वसवसा की दाढ़ी रखेंगे, लोग कहेगा मुंशी है, मुल्ला है, ये है, वो है, अच्छा नहीं लगेगा। मेरे प्यारे मीठे इस्लामी भाइयों, चेहरे पर दाढ़ी रखने से चेहरे की खूबसूरती में 4 चांद लग जाते हैं। और अगर चेहरे में दाढ़ी रखने से चेहरा खूबसूरत ना होता तो अल्लाह अपने महबूब के चेहरे पर कभी दाढ़ी नहीं उगाता। दाढ़ी उगाना मतलब चेहरे की खूबसूरती दाढ़ी से। तो मेरे प्यारे मीठे इस्लामी भाइयों, हम सब नियत करें दाढ़ी रखेंगे इंशाअल्लाह, सब रखेंगे। और इंशाअल्लाह आज जो ये महफिल सजा है, हुजूर का मिलाद मनाया जा रहा है, ये दावत इस्लामी का हम पर एहसान है, दावत इस्लामी का हम पर करम है। वो कहते हैं ना कि ज़माने भर का ये कायदा है कि जिसका खाना उसी का गाना। तो हम दावत इस्लामी का सदका खाते हैं, इसलिए उसका गाते हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो यहाँ बोल रहा हूँ, ये सब दावत इस्लामी का सदका है। ये जो माशाल्लाह मेरे दाएं बाएं, ये सब दावत इस्लामी का फैज़ान है। मेरे आगे भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दावत इस्लामी का फैज़ान है। हुज़ूर कैसा फैज़ान है मेरे, और ऐसे बहुत सारे नौजवान हैं जो दावत इस्लामी के मदनी माहौल में आने से पहले जो गुनाहों के दलदल में डूबे हुए थे, जो नमाजों से दूर, मस्जिदों से दूर, इमामतों से दूर, लेकिन दावत इस्लामी उस गुनाहों के दलदल से निकाल कर आज मस्जिदों का इमाम बना दिया है। दावत इस्लामी उस गुनाहों के दलदल से निकाल कर आज आलिम और मुफ्ती मुहद्दिस बना दिया है। आज हमारे मुआशरे में आलिम, हाफिज, कारी दावत इस्लामी हमें दे रही है। मसाजिद दे रहे, फैज़ान मदीना, दारुल मदीना, फैज़ान स्कूल सिस्टम, मदनी चैनल, मदनी रिसाला, किताबें, इतनी सारी चीजें दावत इस्लामी हमें दे रही है। तो ये दावत इस्लामी का सदका है ना, दावत इस्लामी का एहसान है ना, है या नहीं? बोलो जरा। दिया
یہ سمجھے دعوت اسلامی کوئی ایک چھوٹا موٹا تحریک نہیں ہے. دعوت اسلامی کو چھوٹا سا ملک کا، چھوٹا سا صوبہ کا، چھوٹا سا شہر کا، چھوٹا سا گلی میں پلنے والا کوئی تحریک نہیں ہے. دعوت اسلامی وہ عظیم تنظیم ہے جو پوری دنیا کے کم و بیش 200 ملک میں، کتنے ملک؟ ملک مانے دیش، ملک مانے دیش، کنٹریز، پوری دنیا کے 200 ملکوں میں صرف پیغام نہیں پہنچائی ہے، دعوت اسلامی جا کر دین کی خدمت کر رہی ہے. دعوت اسلامی بہت عظیم ایک سمندر ہے، اس میں آپ غوطہ لگائے جتنے اندر جائیں گے اتنے جو ہے نا جوہر نکالیں گے. تو دعوت اسلامی الحمدللہ وہ تنظیم ہے کہ جو صرف لفظوں سے نہیں کام کر کے دکھائی ہے. یہ آنے والے بنگلہ دیش کی اگر میں بات کروں تو بنگلہ دیش میں دعوت اسلامی آئے ہوئے کم و بیش 25 سال کچھ کم و بیش ہو رہے ہوں گے، بہت زیادہ 30 سال لے لیجئے، لیکن یہ اتنے کم عرصے میں آج بنگلہ دیش میں دعوت اسلامی کی 100 سے زائد مدارس و فیضان مدینہ، کتنے 100 پلس، کتنے 100 پلس 100 سے زیادہ حفظ خانہ، جامعۃ المدینہ، دار المدینہ، کتنے میں تو بہت سارے شباب کا بولوں گا بھی نہیں، ٹائم نہیں ہے. اچھا یہ مدرسے صرف دعوت اسلامی سے قائم کر کے چھوڑ نہیں دیا ہے، ان مدرسوں سے پے در پہ مسلسل حافظ قرآن نکل رہے ہیں، عالم دین نکل رہے ہیں. ان مدرسوں سے دین کا جامعہ الگ، رات کا الگ، بچوں کا الگ، بڑوں کا الگ، بوڑھوں کا الگ، مرد کا الگ، عورت کا الگ، سب کا الگ الگ شعبہ قائم کر کے دعوت اسلامی مدارس چلا رہی ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی کا عظیم کام ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ سورج کی طرف تھوکنے سے تو کہاں گرتا ہے؟ کہاں؟ کدھر گرے گا؟ تو دعوت اسلامی تو سورج ہے. اور یہ کیوں سورج ہے؟ اولیاء کرام کا فیضان ہے، مصطفیٰ کریم کا عنایت ہے کہ دعوت اسلامی ترقی پر ترقی کر رہی ہے. آج ہمارے یہاں معاشرے میں دیکھیں گے دیگر تنظیم میں نام نہیں لیتا ہوں، دیگر تنظیم ہے، انجمن ہے، یہ ہے وہ ہے، دن بدن خستہ حال، یہ تو وہ تو میں نہیں کہنا چاہتا ہوں، آپ لوگ سمجھدار ہے، لیکن اللہ کی عنایت کیسی ہے دعوت اسلامی پر. اور علماء اہل سنت، پیر مشائخ اہل سنت کا دعا ہے دعوت اسلامی جو الحمدللہ پوری دنیا میں دین و سنت کی خدمت کر رہی ہے. ہر محاذ پر، ہر علاقے پر، ہر صوبہ میں، ہر سبجیکٹ میں، ہر ڈپارٹمنٹ میں جا کر دعوت اسلامی کام کر رہی ہے. مجھے بتاؤ نا، جیل خانے کے اندر جا کر کون درس نظامی کروا کر قیدیوں کو عالم دین بنا رہا ہے؟ ایسا کوئی تنظیم ہے تو دکھاؤ لا کر، ایسا کوئی انجمن ہے تو دکھاؤ لا کر. یہ دعوت اسلامی ہے جو جیل خانے کے اندر قیدیوں کو پڑھا پڑھا کر عالم دین بنا دیے، قرآن الکریم کا قاری بنائے، اور یہ بنا کر خاموش نہیں ہو گئے، اب تک جاری ہے الحمدللہ. مجھے بتاؤ نا، اس ملک کے وہ ملک، ہمارے دنیا کے وہ ملک جہاں سے نبی کے گستاخیاں کی جا رہی ہے، مسلسل ہمیشہ مسلسل کی جا رہی ہے، میں نام نہیں لیتا ان ملکوں کا، ان ملکوں میں جا کر فیضان مدینہ کون بنا رہا ہے؟ دعوت اسلامی بنا رہی ہے. جن ملکوں میں نبی کا عید میلاد النبی کا جلوس کبھی نہیں کیا گیا، ان ملکوں میں جشن جوش سے عید میلاد النبی کا جلوس کون نکال رہا ہے؟ دعوت اسلامی نکال رہی ہے. جس ملک میں قرآن کی تقدس کو پامال کیا گیا، اس ملکوں میں قرآن، فیضان قرآن کے نام کے مسجد، مدارس کون بنا رہی ہے؟ دعوت اسلامی بنا رہی ہے. جس دور میں صحابی رسول امیر معاویہ کے خلاف باتیں کی جا رہی تھی، اس دور میں فیضان امیر معاویہ کے نام پر مساجد کون قائم کر رہا ہے؟ دعوت اسلامی کر رہی ہے. جس معاشرے میں یزید کو رحمت اللہ علیہ کہا جا رہا ہے، امام حسین کی شہادت کو پسے پشت ڈالا جا رہا ہے، اس دور میں فیضان امام حسین نام سے مساجد، مدارس کون بنا رہی ہے؟ دعوت اسلامی بنا رہی ہے. اور ایک صرف گھروں میں نہیں، لوگوں کے دلوں میں گھس گھس کر یا رسول اللہ کا صدا کون لگا رہی ہے؟ یہ دعوت اسلامی لگا رہی ہے. تو میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، اپنے اس دعوت اسلامی کا ساتھ دو، دعوت اسلامی کا حصہ بنو. دعوت اسلامی کا ساتھ دیں گے تو ہم اور ہمارا نیک عمل کرنے کا شہادت نصیب ہوگا، خوش نصیبی ہوگی. اور اگر ہم اور آپ دعوت اسلامی کا ساتھ نہ دے، دعوت اسلامی کا کام نہ کرے، تو اللہ آپ کا دین کا کام لینے پر قادر ہے. دعوت اسلامی محتاج نہیں ہے میری اور آپ کی، ہم اور آپ دعوت اسلامی کے محتاج ہیں. چونکہ ہم اور آپ دعوت اسلامی
محفل میرا محتاج نہیں تھا، ہم لوگ محفل کے محتاج ہیں. میں نہیں آؤں گا، کوئی اور بیان کر لے گا نا. لیکن اگر محفل والا مجھے نہیں بولا ہے، میں کہاں بیان کروں گا؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو دعوت اسلامی کے ہم محتاج ہیں. ہم اگر دعوت اسلامی میں نہیں آئیں گے تو ہم دین نہیں سیکھ سکیں گے، نیکیوں کی طرف راغب نہیں ہو سکیں گے. اور اگر ہم دعوت اسلامی میں نہیں آئے تو دعوت اسلامی میں دوسرے لوگ آ کر نیکیوں کو دعوت دینے والے بن جائیں گے. تو دعوت اسلامی ہمیں چاہیے، ہمارے بچوں کو چاہیے، ہماری اسلامی ماں اور بہنوں کو چاہیے. الحمدللہ دعوت اسلامی کا ساتھ دے، دعوت اسلامی کا حصہ بنے. دعوت اسلامی کا 12 دینی کاموں میں اپنا حصہ ملاؤ گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم لوگوں کو جو کچھ سنے سیکھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.